अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान नईम अनवर चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं तमाम हाज़रीन को अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहूँगा। ख़बर ये है कि पीटीआई तकसीम होने जा रही है। इमरान खान के मुल्क दुश्मन बयानिए को अवाम समझ गई है, जिससे पीटीआई को बहुत धचका पहुँचा है। क्या वाकई इमरान खान से जो सहूलियात हैं जेल में वो वापस ले ली गई हैं और इमरान खान की बहनों को जेल में क्यों भेजा गया है, इस पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरा हर नया आने वाला व्लॉग आप तक फौरी पहुंचता रहे। अब हम आते हैं अपने असल व्लॉग की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं जो पीटीआई तकसीम कैसे हो गई है। दरअसल इमरान खान ने जो 15 जो अक्टूबर को डी चौक में एहतजाज का ऐलान किया है, अवाम असल में उसके पीछे छुपे हुए मुल्क दुश्मन बयानियों को समझ गई है। अवाम को इमरान खान कहता था कि मैंने शऊर दे दिया है, तो वाकई उसने शऊर दिया है, क्योंकि वो 2014 में जो धरना हुआ था उस वक्त भी पाकिस्तान को ऐसे ही डी चौक में धरना दे के नुकसान पहुंचाया गया था। जब चीन का सदर पाकिस्तान में सी पैक पर मुआहदा करने के लिए आ रहा था, उस वक्त 2014 में इमरान खान ने डी चौक में धरना दिया था, जिसकी वजह से चीनी सदर का दौरा मनसूख हो गया था और वो पाकिस्तान के साथ सी पैक पर जो होने वाला मुआहदा था वो नहीं हो सका था। और फिर वो 2015 में जाके, यानी 1 साल के बाद वो दोबारा वो मुआहदा हुआ था। इसको अवाम समझ गए हैं कि अब जो समिट हो रही है शंघाई 5 तंजीम की, तो उसको अब सबूताज करना चाहते हैं। 15 और 16 को जो है वो तंजीम की बैठक है, वहाँ पे पूरी दुनिया इकट्ठी हुई है, जिसमें पाकिस्तान को बहुत से फ़ायदे हासिल होने वाले हैं। जिस तरह के अब सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के बहुत सारे 2.2 अरब डॉलर के मुआहदे हुए हैं, इस तरह और भी बहुत से ममालिक के साथ, चीन के साथ बहुत सारे मुआहदे होने हैं, उज़्बेकिस्तान किर्गिज़स्तान के साथ बहुत से गैस के मुआहदे होने हैं। यानी कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। और इमरान खान साहब ने कह दिया 15 तारीख को ही वहाँ जाके एहतजाज किया जाए। तो इस पर पीटीआई के जो लोग समझदार हैं उन लोगों ने इसकी मुखालफत कर दी है। पीटीआई की जो कोर कमेटी है उसमें, जिसमें बड़े समझदार किस्म के लोग भी मौजूद हैं। असद कैसर है, अली मोहम्मद ख़ान है, रऊफ़ हसन है, अली बिन गंडापुर है, उमर अयूब है, बैरिस्टर गौहर साहब हैं। इन्होंने इस टाइम जो इमरान खान के इस धरने की या इस एहतजाज की जो है वो कॉल को मुस्तरद कर दिया और कहा कि इस टाइम पे हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये पाकिस्तान की बका का मसला है, ये पाकिस्तान के इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। बैरिस्टर गौहर साहब ने तो यहाँ तक भी कह दिया है कि हम अपने एहतजाज में जो है वो इंडियन वज़ीर ख़ारजा को हम मदऊ करेंगे। तो इससे बड़ी और मुल्क दुश्मनी क्या होगी, जिसको अवाम अब समझना शुरू हो गए हैं। तो इसमें बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, सियासतदान हैं, प्रोफेसर हैं, जो अपनी फैमिलियों के साथ इमरान खान के एहतजाज में आया करते थे, उन लोगों ने भी जो है ना वो इसका बाइकआउट कर दिया। उन्होंने कहा कि इस पर बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। पाकिस्तान में 80% लोगों ने कहा है कि पीटीआई पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे पीटीआई जो एक सियासी जमात है, वो गलत फ़ैसले हो सकते हैं, लेकिन मैं पीटीआई पर पाबंदी के मुखालिफ हूँ। पीटीआई पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, आफ्टर वो एक पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात है। पर इमरान खान साहब के जो फ़ैसले हैं इस पर जो है वो ये हो सकता है कि इमरान खान साहब का एक जज्बाती फ़ैसला हो, वो स्टेट को ब्लैकमेल करना चाहते हों। लेकिन जो भी है बहरहाल वो इस सिलसिले में जो है इन लोगों ने जो है वो उसकी मुखालफत की है। अली बिन गंडापुर साहब, हो सकता है कि इमरान खान साहब के जितना भी बड़ा हुक्म आ जाए, अली बिन गंडापुर साहब किसी भी सूरत में जो वफाक पर जो है वो चढ़ाई नहीं करेंगे और ना ही वो लश्कर लेके अब वो डी चौक में आएंगे। उन्होंने भी कह दिया कि ये समिट हो जाए, इसके बाद जो है वो आप एहतियाज कर लें, एहतियाज इसके बाद रख लें। लेकिन जो है वो कुछ लोग ऐसे हैं पीटीआई के,
جو چاہتے ہیں کہ یہ ہر صورت میں یہ 15 تاریخ کو حکومت کو یہ ڈنڈ ڈالنا چاہیے، حکومت کو یہ دھچکا لگانا چاہیے. اور دراصل یہ حکومت کو دھچکا نہیں ہے، یہ پاکستان کو دھچکا ہے، یہ عوام کو دھچکا ہوگا. لیکن وہ یہ بڑے بہادر قسم کے لوگ ہیں، یہ انتہائی بہادر ہیں. اگر آپ سنیں گے تو آپ بھی حیران رہ جائیں گے. ان میں سب سے سرفہرست جو بہادر ہیں وہ ہے شہباز گل صاحب. شہباز گل صاحب جن کا وہ پاکستان میں سانس نہیں ملا کرتا تھا، وہ ویل چیئر پہ بیٹھے ہوتے تھے، وہ امریکہ جا کے بڑے بہادر بنے ہوئے ہیں. وہ پاکستان میں نہیں ہیں، وہ پاکستانی نوجوانوں کو وہ مروانا چاہتے ہیں، پاکستانی نوجوانوں کو وہ تشدد کروانا چاہتے ہیں، پاکستانی نوجوانوں کو وہ جیلوں میں ڈلوانا چاہتے ہیں. وہ خود وہاں امریکہ میں بیٹھے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، ہر صورت میں یہ احتجاج ہونا چاہیے. یہ بڑے بہادر ہیں. اس کے بعد جو دوسرے بہادر ہیں وہ آتے ہیں جناب وقاص اکرم صاحب. وقاص اکرم صاحب خود جناب وہ کہیں چھپے ہوئے ہیں، وہ تو کہیں باہر نہیں آ رہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہونا چاہیے. یہ بھی بڑے بہادر ہیں، خود نہیں آئیں گے. عوام کو، یعنی عوام کے بچوں کو جو ہے نا وہ مرواؤ، عوام کے بچوں کو جیلوں میں ڈلواؤ. اسٹیٹ جو ہے اس وقت ہر صورت میں اس احتجاج کو روکنا چاہتی ہے، سخت اقدامات کرنا چاہتی ہے، سخت اقدامات کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے. کیونکہ اس میں وہ ایسی صورتحال میں اسٹیٹ کسی بھی صورت میں افورڈ ہی نہیں کر سکتی. لیکن وقاص اکرم صاحب خود وہاں چھپے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے، اور وہ نہیں آئیں گے. اور اس کے بعد ایک اور بہادر ہیں، وہ ہیں جناب حماد اظہر صاحب. وہ جناب جو 8 ستمبر کو جو گاڑی کی ڈگی میں چھپ کے وہ جلسہ گاہ تک جناب آئے تھے، اور وہاں آ کے انہوں نے وہ تقریر کی اور پھر فوراً ہی غائب ہو گئے. یہ بھی بڑے بہادر ہیں، اتنے بہادر ہیں کہ یہ اپنے آپ کو گرفتاری نہیں پیش کر رہے، بلکہ گاڑی میں چھپے ہوئے ہیں، اندر زیر زمین چھپے ہوئے ہیں، گاڑی میں چھپ کے آتے ہیں، چھپ کے نکل جاتے ہیں. یہ بڑے بہادر ہیں اور قوم کے بچوں کو مروانا چاہتے ہیں. اور اس کے بعد ایک ہیں جی خالد خورشید صاحب. یہ سابقہ سی ایم ہے گلگت بلتستان کے. یہ بھی بڑے بہادر ہیں. اگر آپ ان کی تقریریں سن لیں تو اس کی تقریروں سے آپ اندازہ لا سکتے ہیں کہ اس بندے کا آئی کیو کیا ہے، اس بندے کا مائنڈ لیول کیا ہے، اور یہ بندہ جو ہے یہ پاکستان کے لیے کیا سوچتا ہے. یہ بڑے بہادر ہیں، اور یہ خود بھی یہ سامنے نہیں آئیں گے، یہ بھی چھپ جائیں گے. اور سب سے بڑے جو چیمپئن ہیں ان سب کے سردار ہیں جو بہادری میں، وہ ہیں مراد سعید صاحب. مراد سعید صاحب جو عرصہ دراز سے چھپے ہوئے ہیں، کہیں غائب ہیں. وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی یہ آپ نے ہر صورت میں احتجاج کرنا ہے. ان کے بارے میں جو آخری معلومات ہے وہ یہ ہیں کہ یہ افغانستان میں کہیں چھپے ہوئے ہیں، اور افغانستان میں چھپے ہوئے ہیں، اور بچوں کو کہہ رہے ہیں، جو قوم کے بچے ہیں، جو قوم کے جو والدین کی زندگی کا بڑھاپے کا سہارا ہیں، یہ ان لوگوں کے مستقبل تاریخ کرنے کے چکر میں ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہر صورت میں ہونا چاہیے. خود افغانستان میں چھپے ہوئے ہیں، خود سامنے نہیں آ رہے. اور یہ ہیں وہ لوگ جو دراصل انتشاری ٹولہ ہے، اور وہ جو سمجھدار قسم کے لوگ ہیں، جن میں اسد کیسر ہے، علی محمد خان ہے، رؤف حسن ہے، علی بن گنڈاپور ہیں، عمر ایوب ہے، بیرسٹر گوہر صاحب ہیں. دراصل یہ لوگ سمجھتے ہیں، یہ لوگ پرانے سیاستدان ہیں، یہ سمجھتے ہیں یہ اسٹیٹ کے ساتھ پیار کرنے والے لوگ ہیں، اور یہ جو بھگوڑے ہیں ان کو اسٹیٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ دراصل اپنے سیاسی فائدے کے لیے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے قوم کے بچوں کا مستقبل تاریک کرنا چاہتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے 9 مئی کروایا تھا. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے قوم کے ساتھ جو ہے اتنا بڑا دھوکہ کیا تھا، اتنا بڑا مذاق کیا تھا. اب ہم آتے ہیں کہ علیمہ خان اور اس کی دوسری بہن ان کی عظمہ خان جو ہیں، ان کو جو جیل میں بھیج دیا گیا ہے. کیونکہ جو پی ٹی اے کے لوگ تھے یا وہ سارے لوگ سمجھتے تھے کہ اب علیمہ خان اور عظمہ خان جو ہیں عمران خان کی بہنیں ہیں. عمران خان کے ساتھ ملاقات تو نہیں ہو رہی، لیکن یہ اب وہاں جائیں گی، جا کے ان کے ساتھ عمران خان کے ساتھ ملاقات کریں گی. 1-2 روز میں ان کی ضمانت ہو جائے گی، یہ باہر آئیں گی، پھر وہ ان کا بیانیہ باہر لے کے آئیں گی، یا جو بھی ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ وہ عمران خان سے ملاقاتیں ہو جائیں گی، ان کی ملاقات عمران خان صاحب سے کریں گی. تو اس کی امید اسٹیٹ جو ہے اس کا تجربہ جو ہے وہ 70 سے 77 ایئر ہے، بہت پرانا تجربہ ہے، انہیں پتہ ہے. انہوں نے جناب ان کو جیل میں بھجوا دیا. بے شک یہ لاکھ کوششیں کریں گے، عدالت میں بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اپلیکیشن دیں گے کہ یہ سیاسی حقوق کی خلاف ورزی ہے، کہ یہ ان کا مقدمہ یہاں اسلام آباد میں درج ہے، اور ان کو جیل بھیج دیا گیا ہے. تو یہ جوڈکشن جو ہے یہ پولیس کے پاس بہرحال موجود ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی جگہ پہ ملزم کو رکھ سکتی ہے، اور ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ہر پیشی پہ اسی عدالت میں وہ ملزم کو پیش کریں. اس کے لیے اسٹیٹ کو بے شک اخراجات برداشت کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ گاڑیاں وہاں جاتی ہیں
ان کو پھر لے کے آنا پڑتا ہے، پھر چھوڑ کے آنا پڑتا ہے. تو یہ اسٹیٹ بہرحال وہ ان کے پاس ایک بڑا ہی ریزنیبل قسم کا ایک جواب موجود ہے کہ اڈیالہ جیل میں خواتین کے لیے وہاں جیل نہیں ہے، وہاں جگہ نہیں ہے جیل میں. جیل پہلے سے بھری ہوئی ہے، اس میں زیادہ مزید جو حوالتی ہیں، جو قیدی ہیں، وہاں کو رکھنے کی گنجائش موجود نہیں ہے، اس لیے وہ یہ اپلیکیشن ان کی ایکسیپٹ نہیں ہوگی. بہرحال یہ ایک اسٹیٹ کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، وہ کبھی بھی یہ گروپ کو ایک ساتھ اکٹھا نہیں ہونے دیتی ایک جیل میں. یہ بھی اسٹیٹ کا ایک ہوتا ہے. اب کہتے ہیں عمران خان صاحب سے جو ہے وہ یہ ساری سہولتیں واپس لے لی گئی ہیں، ان کی بجلی کاٹ دی گئی ہے، ان کو بڑی تکلیفیں دی جا رہی ہیں. تو یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ ایک نیریٹو ہوتا ہے، یہ ایک نیریٹو یہ پی ٹی آئی دراصل شروع ہی سے ان کا ایک بیانیہ بنانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. یہ بیانیہ بنا کے عوام میں اپنی ہمدردیاں حاصل کرتے ہیں، یہ دنیا میں ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جیل انتظامیہ کی طرف سے بیان آ گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی کسی قسم کی کوئی سہولت واپس نہیں لے گی. ان کو کھانا مینیو کے اسی پرانے مینیو کے مطابق دیا جا رہا ہے جو پہلے ہی مینیو دیا جاتا ہے، یعنی کہ دیسی مرغا، دیسی ککڑ، اس کو جو ہے نا وہ بھون کے وہ دیا جا رہا ہے، اور اس کے مطابق ان کو وہ سائیکل دیا گیا ہے جسے وہ ایکسرسائز کرتے ہیں، ڈمبل موجود ہیں، وہ ایکسرسائز کرتے ہیں، واک کرتے ہیں، ان کو پوری سہولتیں ویسی کی ویسی ہی موجود ہیں. لیکن بہرحال ملاقات جو ہے وہ پوری جیل کی بند ہے. صرف عمران خان کی نہیں، اڈیالہ جیل کے جتنے حوالاتی جتنے قیدی موجود ہیں سب کی ملاقاتیں بند ہیں. یہ ایک صرف عوام میں ہمدردی حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک جو یہ بیانیہ ایک بنایا گیا تھا. اب جیسے یہ بیانیہ بنایا گیا کہ وہ جو ایک سپاہی ہے شہید ہو گیا تھا، حمید اللہ غالباً اس کا نام تھا، وہ جو ہجوم نے جس پہ تشدد کیا تھا اور وہ شہید ہو گیا تھا، وہ وہاں پہ انہوں نے یہ ایک نیریٹو بنا دیا کہ جی اس کا بیٹا تو کہہ رہا ہے جی اس کا بی پی ہائی ہونے کی وجہ سے اس کا ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ وفات ہو گیا. ان کے بیٹے کا بیان ہے، وہ بیان کہیں موجود نہیں ہے، کسی ٹی وی پہ نہیں چلا، کسی جگہ نہیں چلا. اب ان کے بیٹوں نے اب آ کے انہوں نے بیان دیا ہے، انہوں نے کہا نہیں ہمارے والد صاحب پہ تشدد کیا گیا، بے پناہ تشدد کیا گیا، ان کے سر پہ چوٹیں تھیں، ان کے جسم پہ چوٹیں، ان کے جسم پہ ان کے سینے پہ جو زخموں کے نشان تھے، اور ان زخموں کی وہ تاب نہ لاتے ہوئے وہ شہید ہو گئے ہیں. اب ان کا یہ بیان آ گیا. دراصل یہ لوگ اصل میں یہ بیانیہ بنانے کے بڑے ماہر ہو گئے ہیں، کیونکہ ان سب کو ٹرینڈ کیا ہوا ہے وہ سابقہ ڈی جی آئی ایس آئی فیض امیر صاحب نے. انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ اس طرح کا آپ نے فوری طور پہ ایک نیریٹو بیان جو بیانیہ بنا کے جو ہے عوام میں چھوڑ دینا، اور عوام اس پہ یقین کر لے گی. اور ان کے پاس ایک پوری ایک جو ہے میڈیا برگیڈ موجود ہے، وہ اتنے زیادہ اتنے تواتر کے ساتھ وہ اتنے ایک میسیج آتا ہے کہ وہ سارے لوگ سمجھنے لگ جاتے ہیں نہیں یار یہ ایسا ہی ہوا ہے. لیکن وہ ایسا ہوتا نہیں ہے. وہ یہ بیانیہ بنانے میں بہرحال ماہر ہیں. یہ ایک جھوٹا بیانیہ تھا اور وہ پٹ گیا ہے، اور اس کے سامنے اس کے بیٹوں کا جو بیان اب سامنے آیا ہے کہ ہمارے باپ پہ تشدد کیا گیا، اس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. آپ میرے ولاگ پہ کمنٹ ضرور کیجیے، لیکن تہذیب کے ساتھ.